अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को हुक्म फरमाया कि आप और हारून अलैहिमुस्सलाम दोनों फ़िरौन के पास जाएं और उन्हें नसीहत करें। वो गए, उसने बात न मानी। हज़रत मूसा ने मोजज़ा भी दिखाया। उन्होंने कहा कि ये जो मोजज़े हैं ये जादू है। आपने फरमाया कि अगर जादू है तो फिर देख लें। उन्होंने मुकाबले के लिए अपनी पूरी सल्तनत से जादूगरों को इकट्ठा किया। पूरी कौम इकट्ठी हो गई और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला वो अजदहा बन गया और वो जो दूसरे जादूगर थे उनके जो सांप थे उनको उसने निगल लिया। जादूगर समझ गए कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो ताकत है वो जादू पर मबनी नहीं है, वो अल्लाह ताला की ताकत है। वो ईमान ले आए और वहाँ पर बहुत सारे मौजूद लोग भी ईमान ले आए। जब ये सूरत हाल देखी तो फ़िरौन ने धमकियाँ देना शुरू कर दी और कहा कि मैं तुम्हारी टांगें काट डालूँगा, तुम्हें सूली पर चढ़ा दूँगा, कत्ल कर दूँगा। तुम मुझसे पूछे बग़ैर, मेरी इजाज़त के बग़ैर तुम ईमान ले आए हो, तुम छोड़ो मूसा को। उन्होंने कहा कि अब हमने हक़ देख लिया है, अब हम वापस नहीं पलटेंगे। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह हमें सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना, साबित कदमी अता फ़रमाना। अब हम ईमान ले आए हैं, कहीं इसके जुल्म व सितम से तंग आके ईमान को छोड़ न दें और हम परेशान न हो जाएं, हम पर फजल और करम फरमाना। फ़िरौन एक तो ख़ुद भी अपने बारे में भी दावा करता था कि मैं खुदा हूँ और उसने बुत भी बनाए हुए थे और लोगों को कहा था कि इन बुतों की इबादत करो, ये तुम्हारे खुदा हैं और इन सब से बड़ा मैं खुदा हूँ। उन्हें कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ, बुतों की भी इबादत करो। ज़ाहिर बात है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके अपनी कौम को समझाया कि ये बुत तुम्हारे खुदा नहीं हो सकते, फ़िरौन भी खुदा नहीं हो सकता, खुदा अल्लाह वहदहु ला शरीक है, तुम्हें उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी की बारगाह में झुकना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हौसला दिया कि तुमने परेशान नहीं होना, ये इम्तिहानात हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, कौमों के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के अहवाल गुज़रते हैं, लेकिन जब कौमें साबित कदम रहती हैं और अल्लाह के हुजूर मदद मांगती रहती हैं तो अल्लाह ताला फजल फरमाता। फ़िरौन के बारे में आता है कि ये 400 साल थी इसकी उम्र और 320 साल तो बड़े मज़े की है, इसका सर भी दर्द कभी नहीं हुआ और बड़े मज़े की ज़िंदगी 320 साल ज़िंदगी गुजारता रहा, इक़्तिदार के मज़े लूटता रहा और तरह तरह के जो है वो फ़वाइद हासिल करता रहा। वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन, और अंजाम, बेहतरीन अंजाम किनका है? वो मुत्तक़ीन का है, वो तक़वा वालों का है। अगर वो गुर्बत की ज़िंदगी भी फ़र्ज़ किया गुजार लें, अगर वो कस्म पुरसी में भी ज़िंदगी गुजार लें तो बेहतरीन अंजाम तो फिर भी अहले तक़वा का होगा। कामयाबी उन्हीं की हिस्से में आएगी कि हमेशा इंसान को हक़ के साथ खड़े रहना चाहिए। मुश्किलात और परेशानियाँ आती हैं, उनको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, उनको हौसले के साथ गुजार लेना चाहिए। वो वक्त गुजर जाएगा, अंजाम अल्लाह करीम अहले तक़वा को अता फरमाता। बेहतरीन अंजाम अहले तक़वा का होता है और हमेशा कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो हक़ पर खड़े रहते हैं। वक्ती परेशानियाँ और मुश्किलात ये इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उन्हें हौसले के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी कौम के ये अहवाल हमें बताते हैं कि अल्लाह करीम बड़े बड़े जो बादशाह हैं, बड़े जो पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरान भी रहे, वो भी आए और चले गए, उनके पास भी इक़्तिदार दायमी नहीं था, कोई भी जहाँ पर दायमी नहीं है, लेकिन इंसान के नेक आमाल, इंसान का ईमान उसको वो दवाम अता फरमाता है कि वो फिर इंसान क़यामत तक लोगों के दिलों में ज़िंदा रहता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आराफ की 127 नंबर आया मुबारका है और 5वां रुकू है 9वें पारे का और 15वां रुकू है सूरह आराफ का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم فرمایا کہ آپ اور ہارون علیہم السلام دونوں فرعون کے پاس جائیں اور انہیں نصیحت کریں۔ وہ گئے، اس نے بات نہ مانی۔ حضرت موسیٰ نے معجزہ بھی دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو معجزے ہیں یہ جادو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جادو ہے تو پھر دیکھ لیں۔ انہوں نے مقابلے کے لیے اپنی پوری سلطنت سے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ پوری قوم اکٹھی ہو گئی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا وہ اژدہا بن گیا، اور وہ جو دوسرے جادوگر تھے ان کے جو سانپ تھے ان کو اس نے نگل لیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو طاقت ہے وہ جادو پر مبنی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ وہ ایمان لے آئے، اور وہاں پر بہت سارے موجود لوگ بھی ایمان لے آئے۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو فرعون نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور کہا کہ میں تمہاری ٹانگیں کاٹ ڈالوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، قتل کر دوں گا، تم مجھ سے پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو، تم چھوڑو موسیٰ کو۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے حق دیکھ لیا ہے، اب ہم واپس نہیں پلٹیں گے۔ یہاں ان کی دعا کا ذکر کیا گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمانا، ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اب ہم ایمان لے آئے ہیں، کہیں اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے ایمان کو چھوڑ نہ دیں اور ہم پریشان نہ ہو جائیں، ہم پر فضل اور کرم فرمانا۔ وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے جو سردار تھے انہوں نے صورتحال کو جب دیکھا تو اب فرعون سے مشاورت شروع کر دی کہ یہ صورتحال خراب ہے، ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ وقال الملأ، جو سردار تھے انہوں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ وقومہ، فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں، ویذرک وآلہتک، اور وہ تمہیں اور تمہارے الہ کو بھی چھوڑے رکھیں، یعنی جو تم نے خدا بتائے ہیں، جن خداؤں کی عبادت کا بتایا ہے، وہ تمہیں بھی نہ مانیں اور ان خداؤں کو بھی نہ مانیں اور چھوڑ دیں، اور تمہیں انہیں کچھ بھی نہ کہو۔ یہ تو صورتحال خراب ہے، تمہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ فرعون ایک تو خود بھی اپنے بارے میں بھی دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اس نے بت بھی بنائے ہوئے تھے، اور لوگوں کو کہا تھا کہ ان بتوں کی عبادت کرو، یہ تمہارے خدا ہیں، اور ان سب سے بڑا میں خدا ہوں۔ انہیں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، بتوں کی بھی عبادت کرو۔ ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بت تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، فرعون بھی خدا نہیں ہو سکتا، خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے، تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ تو یہاں جو قوم فرعون کے سردار تھے انہوں نے ان کو سمجھانا شروع کر دیا اور بتانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو یہ غلط ہے، ان کو سمجھاؤ اور ان کو منع کرو۔ قالا، فرعون نے کہا، سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر غالب ہیں۔ فرعون آگے سے اس نے وہی بات دہرائی۔ اب ویسے وہ مرعوب تو ہو چکا تھا، اندر سے ڈر بھی چکا تھا کہ دیکھو میرے جو جادوگر تھے وہ بھی ایمان لے آئے، اور روایات میں آتا ہے کہ لاکھوں لوگ اس وقت ایمان قبول کر چکے تھے، جنہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اور جب جادوگر مومن ہوئے تو اس کی اقتداء میں بہت سارے لوگ ایمان قبول کر چکے۔ اب یہ ڈرتا بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ موسیٰ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اب کریں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟
دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ اب قوم موسیٰ کے جتنے لوگ ہوں گے ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے تاکہ ان کی افرادی طاقت نہ بنے، یہ ہمارے ساتھ لڑے نہ، ہمارے ساتھ مقابلے میں نہ آئیں، اور عورتوں کو چھوڑ دیں گے، عورتوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے پہلے بھی کیا تھا، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب اس کے نجومیوں نے اس کو بتایا کہ ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا اور تیرا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس نے اس وقت بھی ایسا ہی کیا تھا کہ بیٹوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، عورتوں کو چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ فرعون کے محل میں زندہ رکھا، اور فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ تو اب پھر وہی دھمکیاں شروع۔ قال موسیٰ لقومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حوصلہ دیا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، یہ امتحانات ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، قوموں کے اوپر مختلف طرح کے احوال گزرتے ہیں، لیکن جب قومیں ثابت قدم رہتی ہیں اور اللہ کے حضور مدد مانگتی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، فرعون کی زمین نہیں ہے، فرعون زمین کا مالک نہیں ہے۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 400 سال تھی اس کی عمر، اور 320 سال تو بڑے مزے کی ہے، اس کا سر بھی درد کبھی نہیں ہوا، اور بڑے مزے کی زندگی، 320 سال زندگی گزارتا رہا، اقتدار کے مزے لوٹتا رہا، اور طرح طرح کے جو ہے وہ فوائد حاصل کرتا رہا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ بہرحال زمین اللہ کی، فرعون کا اتنا اقتدار گزرا، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے، زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں اس کا وارث بنا دیتا ہے، زمین کی وراثت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، سارے کے سارے چلے گئے، اور یہ زمین وہی کی وہی موجود ہے۔ حالات بدلتے رہے، مختلف لوگ اس زمین پر آتے رہے، اور مختلف طرح کے اقتدار کسی کو ملتے رہے۔ زمین بہرحال کسی کی مستقل نہیں ہے، عارضی ہے، بہرحال عارضی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام، بہترین انجام کن کا ہے؟ وہ متقین کا ہے، وہ تقوی والوں کا ہے۔ اگر وہ غربت کی زندگی بھی فرض کیا گزار لیں، اگر وہ قسمہ پرسی میں بھی زندگی گزار لیں، تو بہترین انجام تو پھر بھی اہل تقوی کا ہوگا، کامیابی انہی کی حصے میں آئے گی۔ قالو، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، حضرت موسیٰ نے جب ان کو سمجھایا تم نے صبر کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے اور حوصلہ کرنا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، آج فرعونیوں کے پاس ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ تمہیں عطا فرمائے، لیکن حوصلہ اور صبر کے ساتھ۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، اوذینا من قبل ان تاتینا، ہمیں اذیتیں دی گئی ہیں اس سے پہلے کہ آپ آتے، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی، یعنی جب آپ نہیں آئے تھے اس وقت بھی ہمیں تکلیفیں تھیں اور اذیتیں تھیں، اور جب آپ آ گئے ہیں اب بھی ہمیں اذیتیں ہیں اور تکلیفیں ہیں۔ تو ویسے بھی یہ قوم موسیٰ جو ہے، یہ جو یہودی ہیں، یہ بے صبرے لوگ، حوصلہ اور صبر ان میں نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بار بار پریشان کرتے۔ اب حضرت موسیٰ ان کو صبر اور حوصلے کی تلقین کر رہے ہیں، اور یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی پہلے بھی تکلیفیں آئی تھیں، آپ کے آنے کے بعد ہمیں کیا فائدہ ہوا، اب بھی تکلیفیں ہیں، پہلے بھی تھیں اور آپ بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ قالا عسیٰ ربکم، حضرت موسیٰ نے فرمایا ان قریب تمہارا رب ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور زمین میں تمہیں اپنا جانشین بنا دے گا، تمہیں اپنا خلیفہ بنا دے گا، فینظر کیف تعملون، اور وہ پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ مشکلات ختم ہونے والی ہیں، یہ تاریک رات چھٹنے والی ہے، اور آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے، ہم ان سے جلد ہی چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ حوصلے اور صبر کے ساتھ تم استقامت کے ساتھ گامزن رہو، اللہ کی اطاعت کو، فرما برداری کو اپناتے رہو، تو اللہ کریم تمہیں عطا فرمائے گا، اور ان سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور یہ زمین بھی تمہیں مل جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا، فرعون کی قوم بھی ہلاک ہو گئی، سب کے سب غرق ہو گئے، اور وہ ساری کی ساری زمین، محلات، باغات، وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو مل گئے۔ تو یہاں ہمیں جو سمجھائی گئی ہے بات وہ یہ ہے
کہ ہمیشہ انسان کو حق کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں ان کو برداشت کر لینا چاہیے, ان کو حوصلے کے ساتھ گزار لینا چاہیے. وہ وقت گزر جائے گا. انجام اللہ کریم اہل تقوی کو عطا فرماتا ہے. بہترین انجام اہل تقوی کا ہوتا ہے, اور ہمیشہ کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو حق پر کھڑے رہتے ہیں. وقتی پریشانیاں اور مشکلات یہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, انہیں حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی قوم کے یہ احوال ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کریم بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں, بڑے جو پوری دنیا کے اوپر حکمران بھی رہے, وہ بھی آئے اور چلے گئے. ان کے پاس بھی اقتدار دائمی نہیں تھا, کوئی بھی جہاں پر دائمی نہیں ہے, لیکن انسان کے نیک اعمال, انسان کا ایمان اس کو وہ دوام عطا فرماتا ہے کہ وہ پھر انسان قیامت تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.